एपिसोड 306। चंद मिनट बाद हम हाईवे के एक ऐसे हिस्से में थे जिसके पार दूसरी तरफ वीरान पहाड़ और खाइयां दिखाई दे रही थीं। हमने हाईवे क्रॉस की और दूसरी जानिब पहुंच गए। एक ऐसी जगह पहुंचकर जहां हमें देखने वाला कोई नहीं था। जैनी ने बैग से एक नक्शा निकाला और उसे खोलकर देखने लगी। उसने एक जगह उंगली रखी। हमें यहाँ पहुंचना है। असदाबाद? पर हम इस वक्त कहाँ हैं? यहाँ। उसने एक और जगह उंगली रखी। यहाँ अस्मार लिखा था। गोया इस कस्बे का नाम अस्मार था। ये जगह पाकिस्तानी सरहद से ज्यादा दूर नहीं थी। अस्मार से असदाबाद तक वही हाईवे जा रही थी जो असल में पाकिस्तान से आ रही थी। मैंने कहा, लेकिन इस इलाके से एक ही हाईवे जाती है और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें कहीं भी रोक सकते हैं। हम पैदल और हाईवे से हटकर सफर करेंगे। उसने कहा और नक्शा तय करके वापस जैकेट में रखकर खड़ी हो गई। चलो, हमें घूमकर जाने में बहुत टाइम लगेगा। हम शाम तक पहुंच सकते हैं। उस तरफ दरिया और सड़क के साथ आबादी है। हाँ, इसी वजह से मुश्किल होगी, मगर हम दूसरों की नजरों से बचकर सफर कर सकेंगे। हम चल पड़े। मेरी कैफियत ऐसी थी कि मुझे तजस्सुस तक नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैनी ने अपने ही साथियों को क्यों मरवा दिया था? फिर ये कौन थे जो उसके हुक्म के गुलाम बने थे? और अब उसके कुछ दुश्मन भी निकल आए थे जिन्होंने हमें मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये इलाका नहायत मुश्किल और दुश्वार गुजार था, इसलिए आबादी के पास होने के बावजूद उसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका था। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, रास्ते की दुश्वारी बढ़ रही थी, मगर यही दुश्वारी हमें पीछे आने वालों से महफूज रख सकती थी। इस मुशक्कत से यह फायदा भी हुआ कि यह पानी में रहने से जिस्म की हरकत जो ज़ायल हो गई थी दोबारा लौटने लगी। हमारे कपड़े खुश्क होने लगे। सूरज बुलंद होने के बाद यह अमल तेजी से हुआ और 1 घंटे से भी पहले हमारे कपड़े खुश्क हो गए, बल्कि अब किसी कदर गर्मी लग रही थी। हम सीढ़ीदार खेतों के ऊपर मौजूद पहाड़ी सिलसिले तक पहुंच गए। ये जगह बुलंदी पर थी और यहाँ से बर्फपोश पहाड़ ज्यादा दूर नहीं लग रहे थे। धूप खासी तेज थी, मगर जहाँ साए से गुजरते उनकी एक लम्हे को कांपने पर मजबूर कर देती। तकरीबन 2 घंटे बाद हम वीराने में सफर कर रहे थे। तब पहली बार मैंने अपने अंदर तब्दीली महसूस की और मुझे लगा कि मेरी कैफियत बदल रही है। मेरा जहन जो सुनसा था अब बेहतर हो रहा है। मुझे ख्याल आया कि मैं जैनी के साथ इतने सुकून से सफर क्यों कर रहा था, जबकि वो मुझे कैदी बनाकर लाई थी और मुझे किसी के हाथ फरोख्त करने का इरादा था। फिर मजीद झेली सवाल जहन में चकराने लगे कि उसने अपने साथियों के साथ क्या किया था और वो यहाँ किस चक्कर में थी, मगर मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला क्योंकि जैनी अचानक रुक गई। वक्त हो गया है। किस चीज का? बैठो, उसने तहकुमाना अंदाज में कहा। मैंने ना चाहते हुए भी उसके हुक्म की तामील की। उसने बैग से मेडिकल पैक निकाला और उसमें से एक छोटा सा इंजेक्शन निकालकर मुझे बाजू सामने करने को कहा। मैंने बाजू आगे किया। तब मैंने उस पर नस की जगह इंजेक्शन का निशान देखा। मुझे पहले भी इंजेक्शन लगा था और जैनी ने उसी जगह ये इंजेक्शन भी लगा दिया। ये नर्व का था। इंजेक्शन लगने के चंद मिनट तक मेरा सर चकराता रहा। जैनी ने इस दौरान मुझे छेड़ा नहीं। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बोली, उठो। उसने अगला हुक्म दिया, इस चट्टान पर चढ़ जाओ और नीचे कूद जाओ। मैं ये जानते हुए भी कि नीचे कूदने की सूरत में मेरे बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चट्टान की तरफ बढ़ा और उस पर चढ़कर किनारे जा रहा था कि अकब से जैनी ने कहा, रुक जाओ, वापस आ जाओ। मैं रुका तो उसने हुक्म दिया। मैं वापस आ गया। इस दवा ने मुझे उसका गुलाम बना दिया था। यही हरबा मैं भारत में दुश्मनों पर इस्तेमाल कर चुका था और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ था। यानी जैनी ने मेरा ही जूता मेरे सर पे दे मारा था। उसने कहा। वो मेरे इस तरह रोबोट बनने पर खुश थी और मुस्कुरा रही थी। तुमने देखा तुम कैसे मेरे इशारों पर नाच रहे हो? मेरे अंदर कोई लहर नहीं उठी। मैं सुन खड़ा रहा, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने बैग से एक गोल धातु डब्बा निकाला और उसे खोलकर उसमें से एक दरमियाने साइज का बिस्किट निकाला और उसे मुंह में डालकर चबाने लगी। फिर उसे हलक से उतारने के लिए उसने पानी का सहारा लिया। ऐसा ही एक बिस्किट उसने मुझे भी दिया। मैंने उस बदमजा से बिस्किट को बड़ी मुश्किल से पानी की मदद से नीचे किया, मगर उसे खाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पेट भरकर खाना खा लिया हो। जैनी बोली, यह हाई प्रोटीन बिस्किट है, समझ लो एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की मुकम्मल ग़िज़ाइयत होती है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छी तरह खाना खाया हो, तो बस अब चलो। वो खड़ी हो गई। इस बार उसने बैग मुझे थमाया और मैंने उसे पुश्त पर बांध लिया। यहाँ ढलान उतरनी थी। जैनी ने 2 अदद लकड़ियां तलाश की जिनसे हम स्टिक का काम ले सकते थे। सहारे के बगैर उतरना मुश्किल था, स्टिक से यह आसान हो गया। सूरज की तपिश अब सर पर आ रही थी। मैंने रुमाल अपने सर पर बांध लिया। जैनी के पास ढीली ऊनी टोपी थी, उसने वही पहन ली। अगरचे ये गर्म थी, मगर फिलहाल धूप से बचा रही थी। बुलंदी पर पानी नहीं था, इसलिए हमें उसी बोतल पर गुजारा करना था। दोपहर तक जब कहीं पानी ना मिला तो जैनी बोतल खुद इस्तेमाल करने लगी। उसने मुझे पानी देना बंद कर दिया। 1 घंटे में मेरा हलक खुश्क हो गया और उसमें कांटे पड़ने लगे। यहाँ गर्मी से ज्यादा खुश्की थी, जिसने प्यास को जरा सी देर में शदीद तर कर दिया था। मैंने उससे पानी मांगा। अभी नहीं, अभी तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तब मैं पानी कहाँ से लूं? देखो, शायद रास्ते में कोई नदी या नाला आ जाए तो पी लेना। हमने सफर जारी रखा, मगर हर गुजरते लम्हे प्यास की शिद्दत बढ़ रही थी। मुझे चक्कर आने लगते और नजर धुंधलाना शुरू कर देती, मगर फिलहाल सिर्फ तश्नगी थी। मैं चलते हुए ऐसी जगहों पर झांक रहा था जहां गढ़ों में गुज़िश्ता बारिश के पानी की मौजूदगी का इम्कान हो सकता था।
مگر قسمت کہ بارش کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ اگر پانی تھا بھی تو اب وہ خشک ہو چکا تھا۔ ہمارا رخ نیچے کی طرف تھا اور اس کا امکان بڑھ رہا تھا کہ راستے میں کوئی ندی یا نالا مل جائے۔ سپہر تک ہم ایک ڈھلان عبور کر کے نیچے پہنچے تو اوپر چڑھائی منتظر تھی۔ بائیں طرف نشیب میں گہرائی تھی۔ میں نے زینی سے کہا، اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، وہاں نیچے پانی ہو سکتا ہے، مجھے پانی دو یا وہاں تک چلو، ورنہ کیا؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت شروع ہو جائے گی، اس وقت بھی میرا سر ہلکا سا چکرا رہا ہے۔ اس نے سوچا، پھر سر ہلا کر پہلے بوتل میری طرف بڑھائی۔ اس سے 2 گھونٹ لے لو۔ میں نے 2 گھونٹ لے کر بوتل اسے واپس کی۔ اب میری حالت بہتر ہوئی تھی۔ زینی میرے ساتھ نشیب کی طرف بڑھی۔ یہاں سبزہ گہرے رنگ کا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں پودوں کو زیادہ پانی ملتا تھا۔ ہم ذرا نیچے آئے کہ پانی کی جھلک دکھائی دی۔ یہ چشمہ تھا جو زمین سے ابل رہا تھا، مگر ایک ہی جگہ محدود تھا۔ میں تیزی سے پانی کی طرف بڑھا۔ پانی شفاف اور نیلگو رنگ کا تھا، اس سے نباتات کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ میں نے ہتھیلی میں اسے لے کر پہلے چکھا اور صرف پانی کا ذائقہ محسوس کر کے ایک بار منہ میں لیا۔ اس بار بھی میں نے پانی میں خرابی محسوس نہیں کی، اس لیے چند گھونٹ پی کر دیکھا۔ زینی میرے عقب میں موجود احتیاط پسندی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور جھنجھلا رہی تھی۔ اب جلدی کرو، چشموں کا پانی ایسے نہیں پینا چاہیے، بعض اوقات اس میں زہریلے معدنیات یا پودوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، ویسے یہ پانی ٹھیک ہے۔ میں نے دل بھر کر پانی پیا۔ زینی نے اپنی بوتل بھی بھر لی۔ یہ 1.5 لیٹر کی بوتل تھی، بلکہ اسے پانی اتنا اچھا لگا کہ اس نے اپنا پہلے والا پانی پھینک کر چشمے سے پانی بھر لیا۔ اس دوران میں نے اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا اور اپنا تب جانے والا سر کچھ دیر کے لیے پانی میں رکھ کر ٹھنڈا کیا۔ اس ٹھنڈک نے مجھے بالکل تر و تازہ کر دیا۔ سیراب ہو کر ہم دوبارہ روانہ ہوئے۔ زینی نے نقشہ نکال کر دیکھا اور روٹ ذرا بدل لیا۔ ہم واپس ڈھلان کی بجائے اسی چشمے سے اوپر چڑھنے لگے۔ میں نے پوچھا، اس طرف سے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ شارٹ کٹ ہے، وہ بولی، مگر شارٹ کٹ خاصا طویل ثابت ہوا کیونکہ ترچھا ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں راستہ اتنا زیادہ گھوم رہا تھا کہ اس کی بجائے اگر ہم واپس ڈھلان پر جا کر چڑھتے تو اب تک دوسری طرف پہنچ چکے ہوتے۔ زینی تھک گئی تھی، میرا بھی حال اچھا نہیں تھا۔ جب ہم اوپر پہنچے تو دوسری طرف بھی اتنی ہی مشکل اترائی تھی اور شام سر پر تھی۔ اس اترائی کے بعد ایک وسیع میدان نما پلیٹو دکھائی دے رہا تھا، مگر یہ بھی پہاڑوں کے اوپر تھی۔ یہاں دور ہائی وے بھی نظر آ رہی تھی۔ زینی، اگر تم نے آج ہی اسد آباد پہنچنا ہے تو ہائی وے تک جانا ہوگا، ہم کسی گاڑی میں ہی وہاں تک جا سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ہائی وے کی طرف جانا چاہیے۔ اس دشوار ڈھلان سے کسی نہ کسی طرح نیچے آئے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ ہم نے شاید 10 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا اور سارا دن گزر گیا تھا۔ میدان سے ہوتے ہوئے ہم ہائی وے کے پاس آئے۔ اس پر ٹریفک گزر رہا تھا، مگر اس طرح کہ چند منٹ بعد کوئی گاڑی آتی یا جاتی نظر آتی تھی۔ ہم ہائی وے کے نزدیک آئے تو خود کو چھپانے لگے۔ اس کا امکان تھا کہ پیچھا کرنے والے یہاں بھی ہوں۔ ایک موزوں جگہ ہم نے قیام کیا۔ یہاں سے ہم ہائی وے پر دونوں طرف نظر رکھ سکتے تھے اور ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی تقریباً اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے زینی سے کہا، کچھ دیر صبر کر لو، اگر گاڑی مل گئی تو ہم کھانا بھی کھا سکیں گے۔ یہ انرجی بسکٹس ہنگامی حالات کے لیے ہیں۔ ہم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس کا۔ ہم چھوٹی گاڑی والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں اور چور ڈاکو بھی۔ یہ دشمن کون ہے؟ میں نہیں جانتی، مگر مجھے اندازہ ہے یہاں کا طاقتور سردار میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ اسی کے آدمی ہیں جو مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یعنی یہ میرے چکر میں نہیں ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہاں تمہیں کون جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی نکل آئے، یقین سے مت کہو۔ اس کا منہ بن گیا۔ میں نے پوچھا، اس طاقتور سردار کو تم سے کیا مطلب ہے؟ یہ اس سردار کا بھائی ہے جسے میں نے قتل کیا تھا، وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تم نے شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو کیوں مارا؟ وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے بس میں ہوں، اس لیے مجھ سے جیسا چاہے سلوک کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان سے خوش نہیں تھی تو ان کے ساتھ کیوں تھی؟ میں اصل میں تمہارے لیے پاکستان گئی تھی، وہ سمجھے کہ میں مجبوری میں ان کے ساتھ شامل ہوئی ہوں۔ یہ کام بھی بظاہر میں نے ہی ان کو دیا تھا۔ میں تم کو لے آئی اور ساتھ ہی ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ میرے لیے کیوں؟ کسی کو تمہاری تلاش ہے۔ میری تلاش کس کو ہے یہ میں نہیں بتا سکتی۔ میں تم کو اس کے پاس لے جانے کی کوشش کر رہی ہوں، اگر کامیاب رہی تو تم دیکھ لو گے۔ تم نے مجھے انجیکشن کس چیز کا لگایا ہے؟ شریف بنائے رکھنے کا۔ اگر میں تمہیں انجیکشن نہیں لگاتی تو تم اس وقت میرے قابو میں کہاں ہوتے؟ ہاں، میں بھاگ جاتا۔ آج تک کوئی دشمن مجھے زیادہ دیر قید نہیں رکھ سکا۔ تم بہت خطرناک آدمی ہو، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ آ گئے۔ یہ شیر خان اور اس کے ساتھی، بھول جاؤ انہیں، وہ گھٹیا درجے کے جرائم پیشہ تھے اور ان کا انجام یہی ہونا تھا۔ میں نے شیر خان سے کہا تھا، تم نے ٹھیک کہا تھا، میرے پاس وقت ہوتا تو میں انہیں تڑپا تڑپا کر مارتی۔ دیکھنے میں تو تم اتنی ظالم نہیں لگتی، مگر تم نے کیسے آرام سے ان تینوں کو مار دیا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی۔ یہ چاروں جو ہمارے ساتھ آئے ہیں کیا تمہارے پرانے ساتھی ہیں؟ نہیں، انہیں اس شخص نے ہائر کر کے میری مدد کے لیے بھیجا جس کے لیے میں کام کری ہوں، ورنہ میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ شاید وہ چاروں مارے گئے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ حملہ آور زیادہ تھے، مگر انہیں اسی لیے ہائر کیا گیا تھا۔ ویسے بھی اس ملک میں مرنے مارنے کے سوا اور ہے ہی کیا؟ تب تم یہاں کیوں آئی ہو؟ صرف اسی کام کے لیے۔ اس کے بعد میں واپس جارجیا چلی جاؤں گی، وہاں میرا خاندان ہے۔
تم نے جو وقت گزارا ہے کیا اس کے بعد نارمل لائف گزار سکوگی؟ پتہ نہیں، ویسے تم کچھ زیادہ باتیں نہیں کر رہے ہو. انجیکشن کے بعد آدمی چپ رہتا ہے مگر تم ہو کہ بولے چلے جا رہے ہو. میں زیادہ بولتا ہوں. زینی نے سڑک کی طرف دیکھا. میرا خیال ہے بس آ گئی ہے. بس اسی سمت سے آ رہی تھی جس طرف سے ہم آئے تھے. زینی نے رائفل بیگ میں کر لی اور اب بیگ اپنے قبضے میں لے لیا. البتہ اس نے پستول جیکٹ تلے پتلون کی بیلٹ میں اڑس لیا. وہ اٹھتے ہوئے بولی آؤ. ہم سڑک پر آئے اور زینی نے خود کو نمایاں کرتے ہوئے بس روکنے کا اشارہ کیا. ڈرائیور نے پہلی بریک لگا دی اور ہمیں بس تک جانا پڑا. ہم اندر داخل ہوئے تو بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. اس میں خواتین اور حضرات کے ساتھ ساتھ چرند و پرند بھی تھے. بس میں سیٹیں چند ایک تھیں جو وی آئی پی حضرات کے لیے مخصوص تھیں. باقی سیٹیں نکال کر جگہ کشادہ کی گئی تھی جس میں زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹھونسا گیا تھا. اندر کا حال دیکھ کر زینی نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا اور ڈرائیور نے فوراً اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پیش کی اور اس پر براجمان کنڈکٹر کو وہاں سے دفع ہو جانے کا حکم دیا. زینی بیٹھ گئی. میں دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا. آگے جانے کا کوئی چانس نہیں تھا. بس آگے بڑھی. میں سوچ رہا تھا کہ اگر پیچھا کرنے والوں میں سے کوئی بس میں ہوا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم پر براہ راست فائرنگ کی گئی تھی اور اب بھی امکان یہی تھا کہ ہمیں مارنے کی کوشش کی جائے گی. مگر شکر ہے کہ بس میں کوئی دشمن نہیں تھا. ہم آرام سے اسد آباد پہنچ گئے. جس جگہ ہم بس پر سوار ہوئے وہاں سے اسد آباد مشکل سے 10-12 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا. ڈرائیور تیز رفتاری کا مریض تھا. اس نے یہ فاصلہ مشکل سے 15 منٹ میں طے کر لیا اور جب ہم اسٹاپ پر اترنے لگے تو ڈرائیور مایوس ہوا کہ اس نے اتنی جلدی کیوں دکھائی. مزید کچھ دیر زینی کا ساتھ رہتا. زینی نے راستے میں ٹکٹ لے لیے تھے. اسد آباد بڑا قصبہ یا چھوٹا شہر ہے اور رات کے وقت بھی یہاں خاصی چہل پہل تھی. زینی نے نیچے اترتی ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا. ٹیکسی والا اسے اڑا کر لایا. بمشکل ہم اس کی زد سے بچے. اگر ٹیکسی کے بریک بہت اچھے نہ ہوتے تو وہ ہم پر چڑھ جاتی. بازاروں کی رونق بتا رہی تھی کہ یہاں فی الحال لوگوں کے پاس خاصا پیسہ آیا تھا. زینی نے ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو کسی جگہ کا بتایا. اس نے سر ہلا کر ٹیکسی آگے بڑھا دی. شہر 2 دریاؤں کے سنگم پر آباد ہے. اس کا بڑا حصہ جزیرہ نما جگہ پر ہے جس کے تقریباً چاروں طرف پانی بہتا ہے. ہم اسی جزیرہ نما حصے میں اترے تھے اور اسی میں کہیں جا رہے تھے. مشکل سے 5 منٹ بعد ٹیکسی ایک بڑے سے مکان کے سامنے رکی. یہ جدید طرز کا اور ماربل سے ڈھکا ہوا مکان تھا. یقیناً کسی دولت مند کا تھا. فولادی گیٹ پر نہ صرف 2 عدد مسلح گارڈز تھے بلکہ مکان کی چھت پر باقاعدہ مورچہ بنا کر اس میں LMG نصب کی گئی تھی. ہم نیچے اترے تو ایک گارڈ آگے آیا. ادھر کیوں آیا ہے؟ رفیع شاہ سے کہو زینی آئی ہے. زینی نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا. گارڈ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر مڑ کر گیٹ تک گیا اور اس نے آگے کسی سے کہا کیونکہ پیغام خاصی دیر میں پہنچا اور نتیجے میں رفیع شاہ خود آیا. اس نے والہانہ انداز میں زینی سے ہاتھ ملایا. تم کب ادھر آیا؟ مجھے بتایا ہوتا میں گاڑی بھیج دیتا. میرے پاس گاڑی اور آدمی تھے لیکن سب راستے میں رہ گئے. زینی نے اندر جاتے ہوئے کہا. رفیع شاہ چوکا. کیا ہوا؟ میرا خیال ہے گھرام کے آدمی تھے. انہوں نے اسمار میں ہم پر حملہ کیا. رفیع شاہ متفکر ہو گیا. گھرام خان؟ ان دنوں وہ بہت اونچا اڑ رہا ہے. جو جتنا اونچا اڑتا ہے اتنی بلندی سے نیچے گرتا ہے. زینی نے جواب دیا. رفیع شاہ پہلی بار میری طرف متوجہ ہوا. اس نے حاسدانہ لہجے میں پوچھا. یہ کون ہے؟ ایک قیدی. ضیا اسے نیچے لے جا کر بند کر دو. رفیع شاہ نے کسی کو آواز دی. یہ میرے ساتھ رہے گا. میں اسے ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتی. کیوں؟ رفیع شاہ کے انداز میں شک آ گیا. وہ خشخشی داڑھی اور بھاری جسامت والا پستہ قامت شخص تھا. اس میں سوائے دولت مندی کے اور ایسی کوئی بات نہ تھی کہ کوئی عورت اس کی طرف متوجہ ہوتی. اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ زینی کا نیاز مند تھا اور شاید اس کی دل نواز قربت سے بھی لطف اندوز ہو چکا تھا. اس لیے مجھ سے بلا وجہ خار کھا رہا تھا. زینی کی بات پر اس نے نہایت کینہ تو اس نظروں سے مجھے گھورا. یہ کیسا قیدی ہے جسے تم ساتھ رکھنا چاہ رہی ہو؟ کیونکہ یہ میرا قیدی ہے. اگر میں اسے آزاد چھوڑ دوں تب بھی یہ کہیں نہیں جائے گا. زینی نے ایک ادا سے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر کہا. مجھ سے شاعری میں بات مت کرو. تم جانتی ہو میں صرف ایک زبان جانتا ہوں. رفیع شاہ نے لہجہ بدل کر کہا. زینی نے گہری سانس لی اور اپنے بیگ سے انجیکشن نکال کر اس کو دکھایا. امید ہے اب تم سمجھ گئے ہوگے ورنہ یہ اتنا خطرناک آدمی ہے کہ یہ تمہارے آدمی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ایسا کون سا سرما پیدا ہو گیا؟ اس نے حقارت سے کہا. واضح رہے کہ یہ ساری گفتگو افغانی پشتوں میں ہو رہی تھی. یہ کسی حد تک پاکستانی پشتوں سے مختلف ہے لیکن اسی طرح جیسے جنوبی پنجاب کی بولی پوٹوہار کی پنجابی سے الگ ہے. میں کسی حد تک سمجھ رہا تھا. زینی بہت روانی سے بول رہی تھی. اس نے آگے جھک کر کہا. شہباز ملک کا نام سنا ہے؟ رفیع شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں. وہ انڈیا والا؟ پاکستانی. ہاں وہی جس نے انڈیا میں تباہی پھیلائی تھی. رفیع شاہ کی آنکھوں میں بدستور شک تھا. بس شک کی نوعیت بدل گئی. دیکھنے میں تو یہ عام سا آدمی لگ رہا ہے. انسان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے. وہ مسکرا دی. ہم اندر آئے. مکان باہر سے جتنا شاندار تھا اندر سے اس سے کہیں زیادہ شاندار تھا. ہر چیز غیر ملکی اور اعلیٰ درجے کی تھی. یہاں بجلی تھی اس لیے پورا گھر جگمگ کر رہا تھا. زینی نے اندر آتے بے تکلفی سے کہا. اپنے باورچی سے کہو جلد از جلد کھانا بنا دے اور کچھ پینے کو دو. رفیع شاہ نے دونوں چیزوں کا کہا. یہ جاننے کے بعد کہ میں شہباز ملک ہوں اس کا رویہ کسی قدر بدل گیا.
ایک ملازم ام الخبائث کی بوتل اور بلوری جام ایک شیشے کی ٹرے میں رکھ کر لے آیا. اس نے سلیقے سے جام بنا کر سب کے سامنے رکھے. میں نے رفیع میں سر ہلایا. میں نہیں پیتا. رفیع شاہ کی رگیں خباثت پھڑکی اور اس نے زینی سے کہا, تم تو کہنی تھی کہ یہ تمہارے قابو میں ہے. ہاں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنا ماضی بھول گیا. لیکن ہے تو تمہارے حکم کا غلام نا, اسے کہو کہ شراب پیے. کیا ضرورت ہے جبکہ یہ نہیں پیتا. زینی نے لاپرواہی سے کہا اور ایک ہی سانس میں اپنا جام خالی کر دیا. وہ بلا نوش لگ رہی تھی, ورنہ یہ خاصی تیز شراب تھی. تمہیں پتا تو چلے کہ یہ سچ مچ تمہارے قابو میں ہے بھی یا نہیں. اس کی بات پر زینی نے پہلے اسے گھورا اور پھر مجھے دیکھنے لگی. رفیع شاہ نے کسی شیطان کی طرح اس کے دل میں وہم ڈال دیا تھا. میں سن کیفیت کے باوجود اندر سے عجیب سا محسوس کر رہا تھا. مجھے خوف آ رہا تھا کہ اگر زینی نے مجھے شراب پینے کا حکم دیا تو میں کیسے مزاحمت کروں گا, جبکہ میں اس کا حکم مانتا آیا تھا اور میں نے ایک بار بھی مزاحمت محسوس نہیں کی تھی. مگر میں پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ مجھے اس کا حکم نہیں ماننا چاہیے. زینی کچھ دیر بعد بولی, شہباز پیو. تم جانتی ہو میں نہیں پیتا. رفیع شاہ نے قہقہا مارا. یہ تمہارا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہے. زینیت تشویش زدہ نظر آنے لگی. اس نے تیز لہجے میں کہا, تم میرا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو. تم جو کہتی ہو میں کرتا ہوں, لیکن شراب نہیں پی سکتا. شہباز ملک, یہ جام پیو, یہ میرا حکم ہے. میری مزاحمت کمزور پڑنے لگی, بلکہ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے اتنی مزاحمت بھی کیسے کی. میں نے اس کے چاہتے ہوئے جام اٹھا لیا, مگر اسے منہ کی طرف نہیں لا پا رہا تھا. میرے اندر سے کوئی منع کر رہا تھا کہ میں اس حرام چیز کو منہ نہ لگاؤں, اسے حلق سے نہ اتاروں. رفیع شاہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا. میری ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے زینی نے پھر زور دے کر کہا, شہباز اسے پی لو. میں بے ساختہ جام منہ کے پاس لے کر آیا اور اس سے اٹھتی کراہیت آمیز بو سے میرا جی مت لایا. میں نے بے ساختہ ہی جھکتے ہوئے اپکائی لی اور الٹی کی پھوار میرے منہ سے نکل کر رفیع شاہ تک گئی. اس کی شلوار اور قمیص کا دامن داغدار ہو گیا. وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. اس کے منہ سے گالی اور زینی کے منہ سے قہقہا نکلا. اپکائی کے لیے جھکا تو جام قالین پر گر گیا. رفیع شاہ نے پاؤں پٹک کر اپنے خادم کو بلایا اور خود وہاں سے چلا گیا. خادم آیا. اس نے صورتحال کا اندازہ کر کے میری باتھ روم تک رہنمائی کی. میں نے کلی کر کے منہ دھویا. میرے لباس پر جہاں جہاں دھبے آئے تھے ان کو صاف کیا. واپس آیا تو خادم نشستگاہ صاف کر چکا تھا. زینی سکون سے مینوشی میں مصروف تھی. اس نے میری طرف دیکھا. تم بہت چالاک ہو. جان بوجھ کر قے کی ہے نا تم نے. کوئی جان بوجھ کر اس طرح کر سکتا ہے؟ ہاں, کر بھی سکتا ہے. میرا تو خیال تھا کہ اللہ نے مجھے اس حرام شے سے بچا لیا تھا, مگر ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ میری سن کر دینے والی کیفیت ختم ہو رہی تھی. اب میں سوچ رہا تھا اور مجھے زینی اور رفیع شاہ پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے میرے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی. شاید قے کرنے سے دوا کا اثر قبل از وقت ظاہر ہو رہا تھا. مجھے یاد آیا کہ اس انجیکشن کا اثر 12 گھنٹے رہتا تھا اور اس کے بعد دوسرا انجیکشن دینا پڑتا تھا. زینی نے مجھے 10 بجے کے قریب انجیکشن دیا تھا. لازمی بات ہے رات کا انجیکشن 12 گھنٹے پہلے دیا گیا ہوگا. میں 9 بجے سے بھی پہلے سو گیا تھا, بلکہ دوا کے اثر سے بے ہوش ہو گیا تھا. اس وقت 9 بج رہے تھے اور زینی 1 گھنٹے کے بعد مجھے انجیکشن دیتی. صبح میں 10 بجے بھی سن والی کیفیت میں تھا اور زینی کے احکامات کی پوری طرح تعمیل کر رہا تھا. مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی صورت انجیکشن نہیں لینا چاہیے. واپس آ کر میں سعادت مندی سے کھڑا ہو گیا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک زینی نے کہا نہیں. کھڑے کیوں ہو, بیٹھ جاؤ. میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا. مجھے پانی چاہیے. زینی کے اشارے پر خادم پانی لے آیا. چند منٹ بعد رفیع شاہ آیا. اس نے کینہ‌توز نظروں سے مجھے گھورا. کیا تم اسے پھر شراب پینے کا حکم نہیں دو گی؟ میں حکم دوں گی اور یہ مانے گا, لیکن کیا فائدہ, تمہارا لباس اور خوبصورت ڈرائنگ روم پھر سے گندا ہو جائے گا. اس کی فکر مت پلیز, میں یہاں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئی ہوں. زینی نے ہاتھ اٹھا کر کہا. رفیع شاہ چونکا. کیا مطلب؟ مجھے بہر صورت کابل پہنچنا ہے. وہ سیریس ہو گیا. موجودہ حالات میں یہ آسان کام نہیں ہے. تم جانتی ہو یہاں سے جلال آباد تک گورام خان کے آدمیوں کی چیک پوسٹ ہیں. ان سے گزرے بغیر کوئی کابل سے نہیں جا سکتا. یہ کام تم ممکن بناؤ گے؟ یہ بتاؤ یہاں آس پاس کوئی ایئر فیلڈ ہے جہاں چھوٹا طیارہ اتر سکے؟ روسیوں کے زمانے کی ایئر فیلڈ ہے, مگر وہ استعمال نہیں ہوتی. قابل استعمال ہے؟ ہاں ہے. تب کام چل سکتا ہے. مجھے اور اسے لینے کابل سے طیارہ آ جائے گا. رفیع شاہ کی آنکھوں میں حیرت نظر آئی. لگتا آج کل تم بھی بہت اونچا اڑ رہی ہو. میں اپنی بلندی پر ہوں. یہ سب اس کے لیے ہو رہا ہے. یہ اصل آدمی ہے. طیارہ منگواؤ گی کیسے؟ کال کر کے. مجھے لوکیشن بتاؤ. یہاں سے دور ہے, نقشے پر بتا سکتا ہوں. زینی نے نقشہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. اس میں بتاؤ. رفیع نے اسد آباد کے جنوب مشرق میں ایک جگہ انگلی رکھی. یہاں ہے, مگر یہ بہت چھوٹا ہے. روسیوں نے اسے چھوٹے طیارے اور ہیلی کاپٹرز کی ریفیولنگ کے لیے بنایا تھا. رات کے وقت لینڈنگ ہو سکتی ہے. میں معلوم کرتا ہوں. اس زمانے میں یہاں کا ایک سابق ایویشن مین میرا جاننے والا ہے. تم معلوم کرو. یقین کرو تم خسارے میں نہیں رہو گے. زینی نے معنی خیز لہجے میں کہا. رفیع شاہ نے ہونٹوں پر زبان پھیری. کیسے؟ تم تو چلی جاؤ گی. فوراً تو نہیں جا رہی نا, ابھی چند گھنٹے یہاں رکوں گی. کیا چند گھنٹے کافی نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ کے لیے تو چند دن اور ہفتے بھی کم لگتے ہیں. میں واپس بھی آؤں گی.
زینی نے اس کو تسلی دی تو وہ اندر چلا گیا. اس کے جاتے زینی نے زیر لب ایک ایسی گالی دی کہ میرے کان گرم ہو گئے. اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا موبائل نکال کر آن کیا اور کسی کو کال کرنے لگی. رابطہ ہونے پر وہ بولی, مجھے رات 2 بجے اس لوکیشن پر چھوٹا طیارہ چاہیے. ہاں, لوکیشن نوٹ کر لو. اس نے مخصوص اصطلاحات کے ساتھ لوکیشن نوٹ کرائی. یہ ہوا بازی کی زبان تھی. اس نے موبائل آف کر کے واپس بیگ میں رکھ لیا. اس وقت وہاں خادم نہیں تھا. یہ کام کر کے زینی نے بیگ سے میڈیکل پیک نکالا. اس میں سے انجیکشن نکالا تو میں سمجھ گیا کہ اگلے انجیکشن کا وقت آ گیا ہے. حالانکہ ابھی 10 بجنے میں آدھا گھنٹہ تھا, مگر ہوشیار زینی نے قبل اس وقت مجھے انجیکشن لگانے کا فیصلہ کیا تھا. وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور سرنج پر انگلی مارتے ہوئے بولی, بازو سامنے کرو. میں نے بازو سامنے کیا اور جیسے اس نے انجیکشن کے لیے ہاتھ آگے کیا, میں نے اس کا انجیکشن والا ہاتھ پکڑ کر اسے گھمایا. وہ بل کھا کر بہت آسانی سے میرے بازوؤں کے شکنجے میں آ گئی. اس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا تھا اور انجیکشن کی سوئی اب اس کی گردن کو چھو رہی تھی. میرا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جما ہوا تھا اور اس کے مچلتے ہوئے جسم کو میں نے اپنے پاؤں سے قابو کیا ہوا تھا. میں نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا, ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے, اپنے آپ دام میں صیاد آ گیا. اس کے علاوہ بھی بے شمار محاورے ہیں, مگر فی الحال یہی کافی ہے. یہ کہتے ہوئے میں نے انجیکشن کی سوئی اس کی گردن میں داخل کر دی. وہ تڑپی, لیکن مجھے پسٹن دبانے سے روک نہیں سکتی تھی. دوا اس کی گردن میں اتر گئی. گردن میں گوشت کے لگنے والا انجیکشن بھی تقریباً نرو کے انجیکشن کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. انجیکشن لگنے کے بعد بھی وہ مزاحمت کرتی رہی اور اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح موجود آس پاس افراد کو متوجہ کر لے, مگر اس کی بدقسمتی اور میری خوش قسمتی کے اس دوران میں کوئی نہیں آیا. جب اس نے مزاحمت ترک کی تو میں نے گرفت ڈھیلی کر دی. اس کے باوجود میں پوری طرح ہوشیار تھا. 1 سیکنڈ کے نوٹس پر اسے دوبارہ دبوچ سکتا تھا, مگر اس کی ضرورت نہیں پڑی. اس کی آنکھوں میں سپاٹ پن آ گیا اور وہ یوں پل کے جھپک رہی تھی جیسے الو کو تیز روشنی میں بٹھا دیا جائے. میں نے میڈیکل پیک واپس زینی کے بیگ میں رکھا. اس میں سے پستول نکال کر اپنی قمیض کے نیچے پتلون میں اڑسا اور واپس اپنی جگہ آ گیا. اب بظاہر سب کچھ پہلے جیسا تھا, مگر رفیشہ اینڈ کمپنی کو قطعی خبر نہ تھی کہ بازی پلٹ گئی تھی. تقریباً 10 منٹ بعد میں نے زینی سے کہا, تم بالکل نارمل رہو گی اور ابھی جو کچھ ہوا ہے اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گی. میں کسی سے نہیں کہوں گی. اسی لمحے رفیشہ وہاں آ گیا. اس نے آتے ہی مسرور لہجے میں کہا, کام ہو گیا ہے. میرے آدمی زمین گل کا کہنا ہے کہ رن وے اس قابل ہے کہ اس پر طیارہ اتر سکے, اور وہاں روسیوں نے زیر زمین سیٹ اپ لگایا تھا, وہ بھی موجود ہے. اگر وہاں موجود بجلی کا نظام کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے رن وے لائٹس آن کرنے کے لیے جنریٹر لے جانا پڑے گا. میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ وہ جنریٹر کا بندوبست کرے, کیونکہ 20-25 سال سے بند سسٹم کہاں کام کرے گا. ویسے تم نے جانا کب ہے؟ سوال کرتے ہوئے رفیشہ کی آنکھیں گردنما ہو گئی تھی جیسے اسے گوشت نظر آ گیا ہو. رات 2 بجے. زینی کا لہجہ نارمل تھا. کافی وقت ہے, یہاں سے مشکل سے آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے. 2 بجے طیارہ وہاں پہنچ جائے گا. کوئی بات نہیں, وہ کچھ دیر انتظار کر لے گا. ویسے زمین گل وہاں پہنچ جائے گا, انتظام تو اسی کو کرنا ہے. چلو کھانا لگ گیا ہے. شاندار ڈائننگ روم میں بڑی سی میز پر کھانا لگایا جا چکا تھا. یہ نہایت پرتکلف تھا. اس میں افغانی پلاؤ بکرے کی سبزی تھی جو ظاہر ہے ہماری آمد سے پہلے سے بن رہی تھی. کباب بھی تھے. یہ خاص ڈشز تھیں. ان کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا. چل چل کر میدے کی چکی بھی تیز ہو گئی تھی اور مجھے کئی دن سے ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا, اس لیے میں نے تکلف کو بالائے طاق رکھ کر کھایا. البتہ سیر ہوتے ہاں, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میدے کی گرانی مجھے سست کر دے اور کسی موقع پر بازی میرے ہاتھ سے نکل جائے. کھانے کے بعد میٹھا آیا جو نہایت میٹھا تھا, اس لیے میں نے اس کو صرف چکھا. البتہ خاص ہاضم قہوے کی کئی پیالیاں خالی کر گیا. رفیشہ نے کسی رغبت سے نہیں کھایا تھا. وہ کھانے کی میز پر بھی بنتے انگور سے دور ہونے کو تیار نہیں تھا اور یقیناً زینی کے لیے بیتاب تھا کہ وہ کب اپنا وعدہ وفا کرتی ہے. اگرچہ زینی کوئی پاک باز عورت نہیں تھی اور نہ ہی اسے اپنی عزت کی پرواہ تھی, اس لیے اگر وہ رفیشہ کے بیڈ روم سے ہو آتی تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر میرے ضمیر کو گوارا نہیں تھا کہ ایک عورت جو اصل میں اب میرے قبضے میں تھی میں اسے اپنی آزادی کے لیے یوں استعمال کروں. رفیشہ بے خبر تھا کہ اصل بازی میرے ہاتھ میں ہے, مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ زینی سے چلنے کو کہتا تو وہ تیار ہو جاتی, کیونکہ میں نے اسے حالات کو نارمل ظاہر کرنے کا حکم دیا تھا. اگر میں رکاوٹ بنتا تو راز فاش ہو جاتا کہ اب میں زینی کا معمول نہیں ہوں, اور پھر مجھے رفیشہ سمیت اس کے بہت سے مسلح گرگوں سے نمٹنا پڑتا جو بالکل بھی آسان نہیں تھا. جب میں نے زینی کو قابو کیا تو مجھے خود کو اس کام پر آمادہ کرنا پڑا تھا, کیونکہ دوا کا کچھ اثر باقی تھا. البتہ کھانے کے بعد میں خود کو بالکل نارمل محسوس کر رہا تھا. خاص طور سے سیاہ تلخ قہوے نے دوا کا رہا سا اثر بھی ختم کر دیا تھا. 11 بجے تک توام ختم ہو چکا تھا اور رفیشہ نشے میں خاصا دھوت ہو گیا تھا. اس نے زینی سے کہا, بس اب مجھے اور مت تڑپاؤ. وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا تو میں بھی اٹھ گیا. اس نے میری طرف دیکھا. تم یہیں رکو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. زینی نے کہا ہے میں ہر وقت اس کے ساتھ رہوں. ہاں, میں نے اس سے یہی کہا ہے. وہ فرما برداری سے بولی, مگر رفیشہ سمجھ نہ سکا. اس نے پاؤں پٹک کر کہا, تو کیسے میرے بیڈ روم میں بھی لے کر جاؤ گی؟ نہیں جناب, میں باہر رکوں گا. ٹھیک ہے نا زینی؟ بظاہر یہ سوال تھا مگر در حقیقت حکم تھا اور زینی اسے سرتابی نہیں کر سکتی تھی. ہاں, یہ باہر رک جائے گا. رفیشہ کا بس چلتا تو وہ مجھے اپنے محل نما گھر سے باہر پھینکوا دیتا, مگر وہ زینی کی وجہ سے مجبور تھا.
اس نے سوچا کہ کہیں وہ پورے کے چکر میں آدھی سے بھی نہ جائے، اس لیے بادل ناخواستہ مان گیا۔ ٹھیک ہے، یہ باہر رہے گا۔ وہ ہمیں لے کر اپنے خاص حصے میں آیا۔ اس کا اندازہ یوں ہوا کہ وہاں صرف عورتیں اور لڑکیاں تھیں، اور وہ سب نہایت کھلے ڈولے حلیے میں تھیں۔ وہ مجبور عورتیں تھیں جو اس طاقتور اور دولت مند شخص کے قبضے میں تھیں۔ ان کی صورتوں پر خوف اور بے بسی بتا رہی تھی کہ وہ یہاں اپنی خوشی سے نہیں تھی۔ زینی کا بیگ اسی کے پاس تھا، اور میں نے یوں نہیں لیا کہ کہیں رفیشہ کو شک نہ ہو۔ اس گھر کے عام حصے میں صرف مرد ملازم تھے، مگر یہاں کوئی مرد ملازم نہیں آ سکتا تھا۔ میں بھی زینی کی وجہ سے آ گیا تھا۔ جیسے رفیشہ زینی کو لے کر اندر گیا، میں حرکت میں آیا۔ میں پستول نکال کر اس طرف آیا جہاں رفیشہ کے حرم کی عورتیں موجود تھیں۔ ان کی تعداد تقریباً 6 تھی۔ ان میں سے 2 تو نہ ہونے کے برابر لباس میں تھیں، اور باقی بھی ناکافی کپڑوں کے ساتھ تھیں۔ یہاں موسم کا اثر نہیں تھا، مگر ان عورتوں کو سلیے میں رکھنا سوائے نفسانیت کے اور کچھ نہ تھا۔ میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، شاہ جی نے حکم دیا ہے کہ تم سب ایک کمرے میں چلی جاؤ، یہاں خطرہ ہے، کمرہ اندر سے بند کر لینا، جب تک شاہ جی خود آواز نہ دے باہر مت آنا۔ وہ بیچاری حکم کی غلام تھی۔ خطرے کا سن کر سبھی افراتفری میں کمرے میں جا گھسی اور کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے اطمینان کیا کہ اب وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ پھر میں نے اس حصے میں آنے والا واحد دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں واپس رفیشہ کے بیڈ روم تک آیا تو اندر سے مجھے عجیب سی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی خرخرا رہا ہو۔ یہ خراٹے لینے کی آواز نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک نکلا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی۔ مجھے امید تھی کہ رفیشہ جھنجھلائے گا، مگر وہ دروازہ کھول دے گا اور اس کے بعد وہ میرے قابو میں ہوگا۔ مگر جب دروازہ نہ کھلا اور نہ ہی کوئی آواز آئی تو میں نے پھر دستک دی۔ اب خرخراہٹ کی آواز بھی رک گئی۔ 1 منٹ بعد جب میں تیسری دستک دینے جا رہا تھا کہ دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ زینی میرے سامنے اس حیت قضائی میں کھڑی تھی کہ اس کے ایک ہاتھ میں خون آلود چھری تھی، اور اس کی شرٹ سامنے سے نہ صرف کھلی ہوئی تھی بلکہ خون میں بھیگی ہوئی بھی تھی۔ واؤ، یہ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس نے کچھ بولے بغیر چھری سے اندر اشارہ کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ چھری معمولی سی تھی اور پھل کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، مگر زینی نے اس کا استعمال رفیشہ کی گردن پر کیا تھا۔ وہ بستر پر صرف شلوار میں یوں پڑا تھا کہ اس کے پاؤں نیچے تھے اور دونوں ہاتھ گردن پر جمے تھے، مگر وہ اس خون کو روکنے میں ناکام رہا تھا جو چھری کے وار کے بعد کٹ جانے والی شہرک سے بہ رہا تھا۔ زیادہ خون بہنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ میں نے قریب سے اس کا معائنہ کیا اور پھر زینی سے پوچھا، تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ میں اس کام کے لیے بھی آئی تھی۔ یہ ان درندوں میں سے ہے جنہوں نے میری آبرو لوٹی تھی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، اپنی شرٹ بند کرو اور جا کر یہ خون صاف کرو، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ وہ فرما برداری سے بیڈ روم کے ساتھ موجود باتھ روم میں چلی گئی۔ بستر خون سے تربتر ہو رہا تھا۔ رفیشہ کے پلے پلا جسم میں خاصا خون تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگائے بغیر بستر کے دونوں طرف موجود سائڈ درازوں کی تلاشی لی۔ مجھے کسی ہتھیار کی تلاش تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا تھا۔ رفیشہ کے مرنے کے بعد صورتحال خراب ہو گئی تھی۔ اگر اس کے آدمی کو پتہ چل جاتا کہ وہ مارا گیا ہے اور زینی نے مارا ہے تو یہاں سے صحیح سلامت نکلنا محال ہو جاتا۔ اسلحہ مجھے الماری میں ملا۔ اس کے خانے میں جدید ترین M16 رائفلیں اور ان کا بے شمار ایمونیشن بھرا ہوا تھا۔ چند عدد ہینڈ گرینیڈ اور کچھ اسموک گرینیڈ بھی تھے۔ میں نے 2 عدد رائفلیں دستے الگ کر کے بیگ میں رکھ لی۔ ان کے اضافی میگزین، ہینڈ گرینیڈز اور اسموک گرینیڈز بھی بیگ میں ڈال لیے۔ زینی ابھی تک باتھ روم سے نہیں نکلی تھی۔ میں نے دستک دی تو اس نے اندر سے کہا، آ جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ وہ شوق میں ہوگی اور شاید اب تک خود کو صاف بھی نہ کیا ہو، مگر وہ تو مزے سے جھاگ بھرے ٹب میں بیٹھی خوشبودار گرم پانی کے مزے اٹھا رہی تھی۔ اس نے نشیلی نظروں سے مجھے دیکھا۔ آ جاؤ تم بھی، بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں لاہور پہلی پڑ چکا تھا، اس لیے صرف اتنا کہا۔ ابھی رفیشہ کے آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جہنم رسید ہو چکا ہے، تب زیادہ مزہ آئے گا۔ بہتر ہوگا تم غسل صحت سے جلد فارغ ہو جاؤ، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا اور ایئر فیلڈ تک جانا بھی ہے۔ کیونکہ میرا حکم تھا اس لیے وہ سیریس ہو گئی۔ اوکے، میں بس ابھی آئی۔ وقت 12 بجے سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ زینی نے 2 بجے کا وقت دیا تھا، مگر میرا ایئر فیلڈ تک جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ طیارے میں بھلا میں کہاں جاتا؟ دوسرے غیر ملکی فوج اور ایئر فورسز کے ہوتے ہوئے طیارے میں پرواز نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ سرحد کے دونوں طرف میزائل سسٹم تھے جو طیارے کو آسانی سے گرا سکتے تھے، اس لیے میرا ارادہ اسی راستے سے واپسی کا تھا جہاں سے زینی مجھے لے کر آئی تھی، لیکن حفظ ماتقدم کے طور پر طیارے کا آپشن بھی برقرار رکھنا تھا۔ میں زینی کے ان دشمنوں کو نہیں بھولا تھا جو اسمار سے ہمارے پیچھے لگے تھے، اور رفیشہ کا کہنا تھا گورام نامی اس دشمن سردار کی کابل میں چیک پوسٹیں تھیں۔ میں نے واپس آ کر رفیشہ کا موبائل تلاش کیا جو اس کی قمیض کی جیب سے مل گیا۔ میں نے اس کی ڈائل ہسٹری میں جا کر چیک کیا تو 10 بجے سے ذرا پہلے ایک ہی کال تھی۔ میں نے وہ نمبر زینی کے موبائل میں نوٹ کر لیا۔ بستر کی ایک سائڈ دراز میں 2 عدد جدید موبائل اور بھی تھے، لیکن میں نے ان کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ بعض اوقات بلا وجہ کی پنگے بازی انسان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ اس کام کے لیے زینی کا موبائل کافی تھا، البتہ اس سے بیلنس کا پوچھ سکتا تھا کہ وہ اتنا ضرور ہو کہ وہ وقت ضرورت کال کرنے سے مسئلہ نہ ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر بیلنس کافی ہوا تو میں پاکستان کال کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دے دوں گا۔ اسلحے کے ساتھ والے خانے میں ایک لاکر نصب تھا، اس کا تالا نمبروں سے کھلتا تھا۔ یقیناً اس میں مال و دولت تھی، مگر رقم رفیشہ کے پاس اور سائڈ دراز سے خاصی مل گئی تھی۔ یہ ڈالرز تھے اور تقریباً 2 لاکھ کی رقم بنتی تھی۔ وہ میں نے جیب میں ڈال لی۔ اب میں زینی کا انتظار کرنے لگا۔
وہ 15 منٹ بعد یوں آئی کہ اس نے صرف اوپر تولیہ باندھا ہوا تھا جو بمشکل اس کی رانوں تک آ رہا تھا۔ میں نے لباس کا پوچھا تو وہ بولی وہ خراب ہو گیا، میں نہیں پہن سکتی۔ تب کیا پہنو گی؟ یہاں کپڑے ہوتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں کتنی عورتیں ہیں یہاں؟ تب جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے بےتابی سے کہا۔ وہ باہر چلی گئی۔ 10 منٹ بعد واپس آئی تو اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس نے مقامی طرز کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا بس یہی کپڑے ہیں یہاں، اس لباس کے ساتھ بھاگ دوڑ مسئلہ ہو جائے گی۔ ایسا کرو تم اپنی جینس اور اوپر جیکٹ پہن لو، شرٹ چھوڑ دو، یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے خوش ہو کر کہا اور باتھ روم چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے گیلے بالوں ہی کی کنگھی کر کے ان کو پونی ٹیل کی صورت دے دی۔ بال خوش کرنے کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ دوا کے زیر اثر ہونے کے باوجود اس کی فطرت نہیں بدلی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر جیکٹ کی زپ خاصی نیچے کی ہوئی تھی۔ اس کے گلابی بدن جھلک رہا تھا۔ میں نے اس کو زپ اوپر کرنے کو کہا۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم نے اندر شرٹ نہیں پہنی۔ اس نے بادل ناخواستہ زپ اوپر کی۔ میں نے بیلنس کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے سیل فون دیا گیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس میں بیلنس کتنا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک بار یہاں سے نکل جائیں پھر میں موبائل استعمال کر سکوں گا۔ 1 بجے ہم باہر نکلے۔ میں نے زینی وانی رائفل اپنے شانے پر ٹانگ لی تھی۔ رفیع شاہ کے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بٹن دبا کر لاک کر دیا۔ اب یہ صرف چابی سے کھل سکتا تھا۔ یہی سلوک ہم نے باہر والے دروازے کے ساتھ کیا اور باہر آئے تو ایک خادم موجود تھا۔ زینی نے اس سے کہا ہمیں گاڑی چاہیے۔ گاڑی؟ پر وہ تو شاجی کے کہنے پر مل سکتی ہے۔ اس نے کسی قدر تذبذب کے ساتھ کہا میں اس کے بیڈ روم سے آ رہی ہوں، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کی گاڑیوں میں سے جو جی چاہے لے جاؤں، کیا میں اسے اٹھاؤں کہ وہ تمہیں بھی کہہ دے؟ زینی نے نہایت واہیات انداز میں کہا۔ خادم ڈر گیا کہ کھل کر عیاشی کرنے کے بعد اس وقت رفیع شاہ مکمل آرام کے موڈ میں ہوگا اور اس میں خلل اندازی کے نہ جانے کیا نتائج نکلے۔ وہ جلدی سے بولا شاہ جی نے آپ سے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ ہم باہر آئے جہاں پورش میں کئی طرح کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ سب اعلیٰ درجے کی لگژری گاڑیاں تھیں۔ میں نے ایک چھوٹی 4 ویل ڈرائیو کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا طاقتور انجن اسے ناہموار راستوں پر بھی بہت تیزی سے دوڑا سکتا تھا۔ ہمارے کام کے لیے یہ موضوع تھی۔ میں نے سوچا کہ اس میں جتنی دور جا سکا جاؤں گا اور اس کے بعد باقی فاصلہ پیدل بھی طے کیا جا سکتا تھا۔ چابک نیشن میں لگی تھی اور ٹینک فل تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ زینی میرے برابر میں آ گئی۔ اس نے اسلحے والا بیگ عقبی سیٹ پر ڈال دیا۔ میں نے رائفل پیروں کے پاس رکھ لی۔ خادم کے اشارے پر گارڈز نے گیٹ کھول دیا۔ میں نے گاڑی باہر نکالی تھی کہ اچانک ایک طرف سے 2 تیز رفتار گاڑیاں نمودار ہوئیں اور تیزی سے اسی طرف آنے لگی۔ میری چھٹی اس نے خبردار کیا اور میں نے گاڑی کا رخ ان کے مخالف سمت میں موڑ دیا۔ زینی نے بھی خطرہ بھانپ لیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور تشویش سے بولی یہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ عقب سے فائرنگ کا شور بلند ہوا۔ اگلی والی گاڑی سے گیٹ پر فائرنگ کی گئی۔ یہ کوئی بڑی اور بھاری گن تھی جس کی فائرنگ پاورفل اور شور بے پناہ تھا۔ یہ گاڑی فائرنگ کے دوران میں رک گئی تھی مگر دوسری اس کے پیچھے سے نکل کر ہمارے پیچھے آنے لگی۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو، میں نے کہا اور اپنی بیلٹ بھی باندھ لی۔ زینی نے بھی سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میں نے اس کو رائفل تھمائی، اسے استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایکسیلریٹر دبایا اور تنگ گلیوں میں گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ گئی مگر پیچھے آنے والی گاڑی بہت زیادہ رفتار سے آ رہی تھی۔ 5 منٹ سے پہلے ہم ہائی وے تک پہنچ گئے مگر اس پر آتے ہی بائیں طرف سے گاڑی نمودار ہوئی۔ وہ ہماری طرف آنے لگی۔ میں نے اسٹیئرنگ دائیں طرف کاٹا۔ مجھے دائیں طرف ہی جانا تھا مگر دشمن پیچھے آ رہا تھا۔ پہلے اس سے چھٹکارا لازمی تھا۔ زینی کی طرف سے مجھے اطمینان تھا کہ وہ میرے قابو میں ہے لیکن پھر بھی میں نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ایئر فیلڈ کی طرف نہیں جا رہے۔ ایئر فیلڈ تک جانے کے لیے اوپر سے ہائی وے سے ایک پل دریا کنہار پر نکلتا تھا۔ اس سے گھوم کر ہم ایئر فیلڈ کی طرف جاتے، اس لیے زینی سمجھ رہی تھی کہ اگر ہم اسی طرف جا رہے ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے آزاد تھی مگر یہ دوا سب سے پہلے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کرتی ہے۔ دونوں گاڑیاں ہائی وے پر آ چکی تھیں اور اب تک میں فاصلہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ البتہ ہائی وے پر آتے ہی اس کے ڈرائیور کو اپنی گاڑی کی رفتار آزمانے کا موقع ملا اور اب وہ نزدیک آ رہی تھی۔ پہلی گاڑی جس نے رفیع شاہ کے مکان پر دھاوا بولا تھا اس پر بھاری مشین گن فٹ تھی مگر اس گاڑی پر ایسی کوئی گن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس میں موجود افراد کا مسلح ہونا یقینی تھا۔ زینی ریڈی رہو، سن روف سے نکل کر جواب دینے کے لیے۔ کس بات کا؟ اسی لمحے عقب سے پہلا برس چلا مگر گولیاں گاڑی کے اوپر سے گزر گئیں۔ گاڑی کی دونوں کھڑکیوں سے 2 افراد نمودار ہوئے تھے اور خود کا رائفلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس بات کا جلدی کرو، وہ نزدیک آ رہے ہیں۔ زینی نے اٹھ کر سن روف ہٹایا اور سیٹ پر کھڑے ہو کر چھت پر رائفل ٹکاتے ہوئے جوابی برس مارا۔ عقبی گاڑی کی رفتار فوری کم ہو گئی اور اب وہ دور ہونے لگی۔ میں نے رفتار میں مزید اضافہ کیا۔ اب اسپیڈو میٹر کی سوئی 120 کلومیٹر پر تھی۔ ہائی وے بہت اچھی تھی اور فی الحال سیدھی جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر ٹریفک بھی نہ تھا مگر پل کے پاس آتی مجھے مخالف سمت میں ایک وین سڑک پر آڑی کھڑی نظر آئی۔ اس نے راستہ روکا ہوا تھا۔ میرے منہ سے ایک بے ساختہ گالی نکلی۔ میں نے رفتار کم کرتے ہوئے گاڑی پل کی طرف موڑ دی۔ پل کی حد تک سڑک ٹھیک نہ تھی لیکن جب ہم دوسری طرف اترے تو سڑک نارمل ہو گئی۔ دوسری طرف یہ آبادی میں گم ہو رہی تھی اور اس طرف جانا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے بائیں طرف موڑ دی۔ آگے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ زینی کی فائرنگ سے نہ صرف گاڑی پیچھے ہوئی تھی بلکہ اس میں جھانکنے والے افراد بھی اندر چلے گئے تھے۔
زینی نقشہ نکال کر دیکھو، ہمیں کس طرف جانا ہے؟ وہ اندر آئی اور پیچھے سے بیگ اٹھا کر نقشہ برآمد کیا۔ اسی سڑک پر چلو، ہمیں گھوم کر آنا ہوگا، سڑک دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اسی پر ایئر فیلڈ ہے۔ اگرچہ میرا ایئر فیلڈ کی طرف جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر قدرت اسی طرف لے کر جا رہی تھی۔ طیارے میں فرار ہونا پڑتا تب بھی یہ عقب سے آنے والے دشمنوں سے بہتر تھا۔ آدھے کلومیٹر بعد سڑک گھوم کر آبادی کے اوپر سے ہوتی ہوئی دوبارہ دریا کے پاس آنے لگی۔ پیچھے آنے والی گاڑی اس لحاظ سے مشکل میں تھی کہ ناہموار سڑک پر اسے قابو کرنا مشکل تھا، اس کا وزن زیادہ تھا اور وہ بے قابو ہو کر الٹ سکتی تھی۔ پیچھے آنے والی گاڑی تقریباً 300 میٹر دور تھی۔ پہلے برسٹ کے بعد اس کی طرف سے چند ایک برسٹ اور مارے گئے، مگر اتنی دوری سے نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اس سے ایک گرینیڈ نکال کر اس کی پن کھینچ کر کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اسے پیچھے اچھال دیا۔ زینی چونکی، یہ کیا تھا؟ دیکھتی جاؤ۔ میں نے عقبی آئینے میں دیکھا۔ ٹھیک 5 سیکنڈ بعد گرینیڈ دھماکے سے پھٹا اور سڑک کے وسط میں بہت بڑا شعلہ نمودار ہوا۔ دشمن کی گاڑی اس سے چند گز کی دوری پر تھی۔ دھماکے سے اسے براہ راست نقصان تو اتنا نہیں ہوا، مگر اس کی شاک ویو نے گاڑی کو ہلایا اور ڈرائیور کے حواس اڑ گئے۔ گاڑی لہراتے ہوئے سڑک سے اتری اور پھر بے قابو ہو کر قلعہ بازی کھائی۔ چند مزید قلعہ بازیاں کھانے کے بعد وہ دریا میں جا گری۔ زینی خوشی سے چلائی، شاندار! گرینیڈ کہاں سے آیا؟ رفیع شاہ کے کمرے سے ملا تھا، میں نے عقبی آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری گاڑی پاس آ رہی تھی اور اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک گاڑی اور تھی جو یقیناً وہی وین تھی جس نے پل کے بعد راستہ روکا تھا۔ اب سڑک دریا کے ساتھ چل رہی تھی، اس کے ایک طرف کھیت تھے۔ اب علاقہ کسی میدان کی طرح ہموار تھا۔ میں نے زینی سے کہا، اپنے موبائل میں ڈائل پہلا نمبر ملاؤ اور اس پر موجود زمین گل نامی شخص سے بات کرو، اس سے کہو کہ ہم ایئر فیلڈ کے پاس ہیں، کیا طیارہ آ گیا ہے؟ اس وقت 1:45 بج رہا تھا۔ زینی نے کال کی اور زمین گل سے بات کرنے لگی۔ اس سے بات کر کے مجھ سے بولی، زمین گل نے لائٹس کا بندوبست کر لیا ہے، وہ جنریٹر لے آیا ہے، مگر طیارہ ابھی نہیں آیا، وہ 2 بجے تک آئے گا۔ طیارہ نہیں آیا مگر دشمن پیچھے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اتنی آسانی سے پرواز کی اجازت دے دیں گے؟ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ طیارے کے ساتھ میرے آدمی بھی آئیں گے، وہ ان سے نمٹ لیں گے۔ میں چونکا، تمہارے آدمی؟ تم نے پہلے نہیں بتایا، تم نے پوچھا ہی نہیں؟ وہ سادگی سے بولی، خیر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، زینی میرے قابو میں تھی اور میں اس سے کام لے سکتا تھا۔ تم اپنے آدمیوں کو یہی تاثر دو گی کہ میں تمہارے قابو میں ہوں؟ میں ایسا ہی کروں گی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا،